पनामा स्कैंडल मुल्क में सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल था। नवाज शरीफ साहब भागने की कोशिश कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, पनामा लीक्स पिछले कई महीनों से सियासत के उफक पे ये वाहिद इशू है जिस पर क्या लीडर, क्या मीडिया, क्या जजेस, क्या वकला सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन ये ऊंट किस करवट बैठेगा इसके बारे में अभी अंदाज़ा लगाना इसलिए नामुमकिन है कि अभी कल ही एक जज के रिमार्क्स ये हैं कि जो कुछ हमारे सामने है अब तक, जो कुछ एविडेंस पेश की गई या जो आर्गूमेंट किए गए हैं, उससे हम किसी नतीजे पर पहुंचने की पोजीशन में अभी नहीं है। अगर इसको सच मान लिया जाए तो फिर ये ऊंट, जैसा मैंने शुरू में कहा, किस करवट बैठेगा उस पर अंदाज़ा इसलिए लगाना दुरुस्त नहीं होगा कि मामला अदालत में है। लेकिन हम तो यही करते हैं कि अगर इसके कंटेंट्स पनामा लीक्स के जेन्युइन है, अगर एविडेंस एनफ मौजूद है, तो जो भी इसके कल्प्रिट्स हों उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इसको सियासत के तौर पे सिर्फ एक स्कैंडल बनाया जा रहा है या ये स्कैंडल बनता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इसके सारे फरीक या स्टेक होल्डर जो भी हैं उनको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए कि जिस नौयत की बयानबाजी आजकल हम सुप्रीम कोर्ट के गेट के बिल्कुल बाहर देखते हैं, उससे तो वाकई ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि क्या पनामा लीक्स का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, टीवी चैनल्स के टॉक शोज़ में हो रहा है या अखबारात की सुर्खियों में हो रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हुआ ये कि ताख़ीर होती चली जा रही है, मामला लंबा होता जा रहा है, और जितना भी मामला लंबा होगा, मैंने अक्सर प्रोग्राम्स में कहा है, मैं आज कन्विक्शन के साथ अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं कि उसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। क्या ये दुरुस्त है या नहीं, ये ऑब्जर्वेशन मुझे देनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला मेरे पार्टिसिपेंट्स करेंगे। इसलिए कि हमने कोशिश की कि इस इशू के तीनों मेन स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी नुमाइंदगी आज इस प्रोग्राम में हो। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं खलील ताहिर संधू साहब, ये इंसानी हुकूक और अक़लीती अमूर के वज़ीर हैं सूबाई, और पार्टी का अपने दफ़ा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अंदाज से करते हैं। मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए वेलकम टू माई शो। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जमशेद चीमा साहब। ये एक खुदाई खिदमतगार PTI को ऐसा मिल गया है जिसके अपने कोई स्टेक्स नहीं है, लेकिन पार्टी के साथ वो इस हद तक लॉयल हैं कि कन्विक्शन से बात करते हैं बहुत भरपूर अंदाज में। और मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि उनकी पार्टी के बहुत से स्पोक्स पर्सन जो हैं उनमें से इनका जो आर्गूमेंट होता है, इनकी जो गुफ्तगू होती है, वो ज़्यादा हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वन एंड ओनली, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शौकत बसरा साहब। पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा ऑर्गन है, ये बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत बड़े डिफेंडर हैं उनके, हत्ता कि डिफेंस में जहाँ बाजुकात नहीं करना होता उसका भी डिफेंस कर जाते हैं। हमारे दोस्त हैं, प्यार करते हैं हम इनसे, तो बात का आगाज़ भी फिर इन्हीं से कर लेते हैं कि जनाब मुझे ये बताइए कि बिलावल साहब ने जो यहाँ से तहरीक का आगाज़ किया है और जो तकारीर के कंटेंट्स हैं उनके, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ को भागने नहीं देंगे या भाग रहा है वगैरह वगैरह, आप मुझे बताइए कि क्या आपकी तमाम लीडरशिप, मेरा इशारा किस तरफ है, आसिफ अली जरदारी साहब से शुरू होकर और बिलावल तक, क्या पूरी लीडरशिप एक पेज पर है कि पनामा लीक्स को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ का घेराव करना है? सबसे पहली तो वो कहते हैं रियासत जो होती है ना, वो माँ की तरह होती है। रियासत होगी माँ की जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुतल्लिक जो तस्वर उभर रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो बड़ा ही खौफनाक है। यकीन मानिएगा, मैं चूंकि ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, लोगों के अंदर बहुत बददिली है, लोगों के अंदर बहुत मायूसी है। मायूसी किस बात की है कि ये पाकिस्तान के जो कवानीन है, जो पाकिस्तान का निज़ाम है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है, बेबस के लिए है, मजलूम के लिए है, लाचार के लिए है। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े डाकू हैं, जो बड़े बड़े इबानों के अंदर बैठे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। और सबसे बढ़कर देखें, वो चर्चिल ने एक दफा जब जंग बड़े अरूज पे थी तो उसके गुजरा आए, उन्हें कहा हम लोग जंग हार रहे हैं। चर्चिल ने कहा मुझे ये बताओ क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उसने कहा बिल्कुल दे रही हैं। उसने कहा हम जंग हार नहीं सकते। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारी अदालती निज़ाम की रवायत को अच्छी नहीं रही है। और अभी भी देखो, मैं एक वकील भी हूं, बड़ी माजरत के साथ, मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता। यहां पर
गरीब के लिए कवानीन और हैं, अमीर के लिए और हैं। यहां पर फिर मैं आगे आऊंगा अब सियासत के हवाले से। पाकिस्तान की सियासी जमात मियां नवाज शरीफ का खानदान, उनके लिए पाकिस्तान में कोई इदारा नहीं है। बड़ी बदकिस्मती बुखारी साहब, जहां से उनके खिलाफ फैसले आए, जहां से वो पकड़े जाएं, बल्कि मैं अगर दूसरे अल्फाज में यह कहूं कि पाकिस्तान के इदारे मियां साहबान की हिफाजत के लिए वो गलत नहीं है। आप नैब को उठाकर देख लें, आप FIU को उठाकर देख लें, आप इलेक्शन कमीशन को देख लें, आप FBR को देख लें, सब ने हाथ खड़े कर दिए। यह काम अदालतों का नहीं था, यह काम सबसे पहले आपके इदारों था। रिपोर्ट आई, मैंने तो नहीं दी, आपने नहीं दी, तहरीक इंसाफ ने नहीं दी, पनामा से आई, सबको गालियां दी, उनके खिलाफ किसी किस्म का आज तक इन्होंने हत्या का दावा किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। जब वो आ गया, फर्ज यहां बनता था उसी के ताबे, अच्छा एडमिशन भी हो गया, इतराफ जुर्म भी हो गया। इतराफ जुर्म के बाद, मैं एक बहुत गांव का रहने वाला बंदा हूं, जब कोई चोर इतराफ जुर्म कर लेता है ना, तो फिर उस बेचारे को शाम को उल्टा लटका देते हैं। अगर उसने 50,000 की चोरी की है ना, जब तक उसको चाहे कितना गुजारी या रात में, इतना बड़ा लितर होता है, मार मार के उस बेचारे को 50,000 भी उसको कवर करते हैं और उसको जेल में भी फेंक देते हैं। मुझे भैया बताइए, इसके बाद क्या यहां पर पाकिस्तान के अंदर पनामा का वाकया इतना ओपन एंड शट केस है, मैं मसला की तरफ आऊंगा, 2+2 वाला मामला है, इतराफ जुर्म हो चुका, आज 8 महीने हो गए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। दरबारी आते हैं, शाही खानदान के लोग आते हैं, गालियां दे रहे हैं सबको। अभी BBC की रिपोर्ट आई है, अच्छा पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, पूरा पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है तो कौन? सिर्फ शरीफ खानदान और उनके दरबारी। आपकी बात मैं एक लफ्ज़ फिक्रा कह लूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती थी और समझती है। हम सुप्रीम कोर्ट में हमने तहरीक इंसाफ को भी मना किया था कि आप ना जाएं, मियां साहबान के खिलाफ कुछ नहीं होगा। आज भी मैं कहता हूं, मियां साहबान को लव लेटर मिलेगा और इमरान खान साहब देखेंगे कि क्या होता है। उसी तरह जिस तरह धांधली के मामले पूरा पाकिस्तान कहता था आरोप का इलेक्शन है, लव लेटर मिला और उनको क्लीन चिट दी गई। इस केस में भी क्लीन चिट दी जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर दिया है। जो पनामा सबसे बड़ा इश्यू है, मेरा हरुणाबाद के अंदर एक बंदे ने पता क्या नाम रखा, पनामा मोबाइल शॉप, पनामा पान शॉप, इतना बड़ा वाकया और उसके ऊपर जूं तक ना रहेंगे कानों पे। मैं आपकी बात समझ गया जनाब। गुजारिश ये है, मैं इस वक्त आपके पास काउंटर सवाल लेके नहीं आ रहा हूं, बस सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको याद हो, आपकी हुकूमत के 5 साल के बाद से करप्शन के हवाले से क्या गुफ्तगू होती थी, उस वक्त भी पूरी दुनिया में क्या नारे लगाए जाते थे, चाहे वो स्विस कोर्ट हो चाहे कुछ हो। NRO, ज़्यादा NRO के नाम से बहुत गालियां दी गई पीपल्स पार्टी को। तो एक तो होता है कि पब्लिक ओपिनियन किस तरफ को मुड़ गई है, एक होते हैं हकाइक। हकाइक के बारे में आपके चैलेंजेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप भी ये कहते हैं कि जनाब करप्शन के आपने इल्ज़ामात की तो बारिश कर दी, लेकिन साबित आपसे एक नहीं हुआ, 8 साल आपने एक बंदे को जेल में रखा। तो ये जो प्रेमिसेस है ये बिल्कुल उसी तरह का है कि अदालत का जज, कल का मैंने रेफरेंस दिया है कि वो ये कहता है कि हमें तो हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें तो हम किसी तरफ भी नहीं जा रहे हैं। ये आपके सामने, आपने भी सुनी है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके पास वापस आऊँगा इसके ऊपर। चीमा साहब, आपकी जमात को 2 क्रेडिट जाते हैं। एक क्रेडिट ये है कि चाहे वो पनामा लीक है या उससे पहले धांधली के हवाले से आपने 2 बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स चलाई। एक तो चल रही है, अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में अब ये पनामा का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, बेसिकली आप कह लें कि आप भी सारा दिन मीडिया में और सियासत लिखते हैं, सियासत करते हैं और हम सियासतदान हैं। लीगल कोर्स ऑफ एक्शन और पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन, ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि एक अदालत में काम हो रहा हो और सियासत उसमें ना हो रही हो, या सियासत में हो रहा हो और उसके हवाले से कोई ना कोई अदालत में ना हो रहा हो। इस वक्त ये केस दो अदालतों में, एक अवाम की अदालत में है, एक कोर्ट में है। कोर्ट में अभी तक उसका जो हशर हुआ है, पहली बात तो ये कि ये जो अवाम की अदालत में जब ये केस आया, आप कह लें कि पनामा का, तो ये एक ऐसे इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल सोर्स से आया कि उस पर बिलीव ना करने की कोई वजह नहीं थी। पहले भी इन फ्लैट्स के हवाले से केस आया, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से आया, मुखालिफ गवर्नमेंट की तरफ से आया, उस वक्त इसकी क्रेडिबिलिटी ये नहीं थी।
لیکن جب اس بار کیس آیا پاناما کا اور دنیا کے بہت سارے لوگوں کے حوالے سے آیا, بہت سارے حکمرانوں کے حوالے سے آیا اور ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی طرف سے آیا, پھر اس کی کئی اداروں نے ڈیٹ سارے ریسرچ کی, اور پھر وہ یہاں اوپن ہونے سے پہلے اچانک حکمران خاندان کے شہزادے ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے. انہوں نے آپ کہہ لیں کہ پیڈ کیے, انٹرویو کیے, کرائے, اپنے انٹرویو کرائے, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ فلانی فلانی پراپرٹی ہماری ہے, اور اس کے بعد وہ سارا اوپن آ گیا, کیس آ گیا. تو یہ جس دن پہلے دن کیس آیا اسی وقت لوگوں نے سمجھا کہ اس میں میاں صاحب جو ہیں انوالو ہیں, میاں صاحب کی جو فیملی ہے انوالو ہے, اور یہاں کرپشن ہوئی ہے. لہٰذا اور اس کے بعد پھر جب جو کیس انہوں نے, اور پھر میاں صاحب کی فیملی نے یا وزراء نے جس اعتماد سے اس کو فیس کیا, جس انداز میں لوگوں کو گالیاں دیں, اور پھر جس طرح میاں صاحب نے اپنے اسمبلی میں تقریر کی, انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس یہ ہے وہ ذرائع جن کے تھرو یہ سارا کچھ بنایا گیا, اور ہمارے پاس سارے اس کے ثبوت ہیں, اور ہم بڑے امیر لوگ ہیں, اور ہماری اتنی پرانا کاروبار ہے. تو لوگوں کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ان دنوں مطلب چند دن ہوا کہ شاید بھائی ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو, یا کوئی مطلب کوئی اس کے پاس ثبوت ان کے پاس ہوں. لیکن بعد میں جب قطری ہاتھ آیا تو وہ ایک ایسا بونڈا مذاق تھا کہ 1970 میں پیسے آئے تھے, اور اس کے بعد پرچیاں آتی تھیں, اور جو جب پروسیڈنگ عدالت میں سمجھتا ہوں عدالت میں پروسیڈنگ ہونے کے بعد میاں صاحب ننگے ہو گئے, اور یہ جو ہے جیسے ایکسپوز ہو جاتا ہے پتہ بالکل ہی کہ یہ کرپشن کس طرح ہوئی. اور قطری ہاتھ نے زیادہ ان کو آپ کے لیے ڈی فیم کر دیا, قطری یہاں کا مذاق بن گیا. اس کے بعد دوسرا ابھی ریسنٹ جو آیا ہے, 2 گفٹس کا جو چکر چل رہا ہے, وہ سائیکل کے جناب بیٹے نے باپ کو دیا 52 کروڑ کا گفٹ, اور باپ نے بیٹی کو دیا, بیٹی نے پھر اس کے جائیداد خریدی, جائیداد خرید کے واپس کر دیا. رہتے کہاں ہیں, کفیل کون ہے, دادی کا, وہ دادی کے پاس رہتی ہیں, وہ والد کے پاس رہتی ہیں, والد ان کے پاس رہتے ہیں, وہ ماں کے مکان میں رہتے ہیں. وہ ایسا ہی چکر بنایا کہ سارے لوگوں کو مطلب آج کل میں سمجھتا ہوں جیسے کہتے ہیں نا ایک پزل, وہ ساری 20 کروڑ لوگ پزل حل کر رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہنا کیا چاہتے ہیں, کون کس کے گھر میں رہتا ہے, کون کس کا کفیل ہے, کون کس کو گفٹ دیتا ہے, کتنا گفٹ دیتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں عوام کی عدالت میں تو یہ فرق ہے بالکل. دوسری آئی تھی عدالت وہ والی, اس عدالت میں دیکھیں بڑے بڑے اچھے وکیل آئے. ابھی تک جو منی ٹریل کی بات تھی, میاں صاحب کے وکیل نے مطلب شاید 40 گھنٹے یا 48 گھنٹے انہوں نے دیے ہیں دلائل. وہ جو 3-4 دن کے دلائل تھے, 3-4 دن کے دلائل میں جو کچھ عدالت نے مانگا اس کا ایک پیج نہیں دیا گیا. انہوں نے الٹیمیٹلی آ کے وہاں پہ آ کر جی ہمارا استحقاق ہے, ہم استثناء کہتے ہیں, یہ لوگ استثناء کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی استحقاق ہے. جھوٹ بولنا ہمارا استحقاق تھا, اور بیان سیاسی تھا, اور میاں صاحب نے تقریر کی اس کو سیریس نہ لیا جائے. سو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں بھی یہ ننگے ہو گئے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے بس صرف ایک آبزرویشن جیسے میں نے پہلے شوکت بسر صاحب سے عرض کی, وہ یہ کہ گفٹوں والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر ہماری یادداشت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو بنی گالا کے اس سفید محل کے حوالے سے کہ بیوی نے گفٹ کیا تھا, پھر بیوی نے واپس لے لیا, پھر میں نے ان کو پیسے ادا کر دیے, پھر بیوی نے مجھے دوبارہ وہ دے دیا, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام سننے کے بہت عادی رہے ہیں. پوری میں نا ایک میں عرض کر دوں نا, یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ سوال نہیں ہے, یہ میری صرف آبزرویشن ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر اعتراض, جیسا کہ میں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی عرض کیا آپ کو, اس کو ذرا تھوڑا سا ہم ترک اگر نہیں کریں گے تو ہم صحیح نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے. میں آپ کے پاس واپس آؤں گا اس کے حوالے سے. جناب سندھو صاحب, میں نے آپ کے ساتھ یہ فیور کیا ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں کا پوائنٹ آف ویو پہلے سن لیں, تاکہ آپ کو یعنی اپنے پارٹی کا دفاع کرنا کہہ لیں یا اس پورے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے میں آسانی ہو. جی کیا کہتے ہیں آپ اس جی بہت شکریہ بخاری صاحب. میں نے آج ابھی جو میرے بھائی ہیں دونوں, شوکت بسر صاحب سے میرا پچھلے 5 سال بھی ہم پارلیمنٹ میں اکٹھے تھے, تو میں اس بات سے آغاز کروں گا کہ کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر, کس کس کی دوائی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے. میں حیران ہوں, شوکت بسر صاحب میرے بھائی ہیں, میں اتنی سخت شاید ان سے بات نہیں کرتا کیونکہ ہمارا ایک تعلق بھی ہے, لیکن یہ شوکت بسر کے پاس تو لائسنس نہیں, میں یہ ریاض بسر تو نہیں کر, میں ان کو سمجھتا شوکت بسر ہیں, لیکن سوئس کے اکاؤنٹس دیکھ لیں. انہوں نے اپنے 2 پرائم منسٹر اس وجہ سے قربان کی کہ عدالت عالیہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے لیٹر لکھنا ہے. ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ ٹائم بارڈ ہو جائے, تاکہ اس کے بعد انہوں نے خط نہیں لکھا, اور ایون جو راجہ پرویز اشرف تھے انہوں نے تو پیسے بھی جمع کروائے بعد میں جو ان پہ کرپشن کے چارجز تھے. گیلانی صاحب کو بھی حکم ملا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ خط لکھیں, انہوں نے خط نہیں لکھا. اس کے علاوہ سر محل پہلے یہ ساری جو عمر کہتے رہے کہ ہمارا نہیں ہے, اس کے بعد انہوں نے اس کو آن کر لیا. اس کے بعد ابھی گفٹ کی بات ہو رہی تھی, ان کو عوام کے لیے گفٹ ایک ملا, جو ایک ہار جو تھا ایک دیا گیا گیلانی صاحب کو, اور انہوں نے آ کے جس کو بھی دے دیا. میں اس لیول پہ میں نہیں جانا چاہتا جس لیول پہ یہ جاتے ہیں, کیونکہ میرا یہ فیبرک نہیں ہے. کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر 2018 تک میاں صاحب رہ گئے تو انشاءاللہ یہ بلا مقابلہ الیکشن ہار جائیں گے. دونوں پارٹیاں یہ بلا مقابلہ الیکشن ہارے گی. یہ جو مرضی کر لے, یہ پناما شجامہ پجامہ جو بھی ہے, کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد دیکھیں مطلب آپ نے دنیا اپنا جماعت اسلامی کا رول, کل
وہاں پہ کہا گیا. مجھے اتنی لمبی بحث اس لیے نہیں میں کرنا چاہتا اس پہ پاناما پہ کہ the case is sub judice in the court, اور جس میں میں آپ سے رہنمائی لیتے ہیں, you are very senior and seasoned, کہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ کورٹ کی مطلب جس طرح سے بات اندر اور باہر آ کے اس طرح سے ڈرامہ لگا دیا جائے, اور جتنا یہ وہاں پہ چیختی ہے. ابھی اب جمائمہ نے تو انکار کر دیا تھا کہ میں نے کوئی گفٹ منی کا والا دیا ہی نہیں. چیمہ صاحب میرے بھائی اس بات کو بھول گئے ہیں, اور پھر اس بات کو بھی بھول گئے ہیں کہ یہ جو آف شور کمپنی تھی اس کے بانی نیازی صاحب ہیں. سب سے پہلی جو 1983 میں آف شور کمپنی بنائی تھی وہ نیازی صاحب نے بنائی تھی, جو طریقے انتشار طریقے انصاف کے انتشار میرے منہ سے نکل گیا. انہوں نے وہ جو ہے اپنا ان کے بانی جو ہے جماعت کی, ان کے منہ سے بھی نکلیں گی ایسی کوئی بات نہیں میرے منہ سے ویسے فیل بدلی ہو گیا شاید. تو یہ مطلب میں حیران ہوں, میں کہتا سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ان کو چاہیے کہ یہ عوام کی طرف, اور خاص طور پہ تحریک انصاف والوں کو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلی میں جب بھی وہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے, ان کے اپوزیشن لیڈر ادھر موجود نہیں ہے, ان کے ممبرز وہاں پہ وہ بات کرنے کی بجائے واک آؤٹ کر جاتے ہیں. نہ وہ ایگریکلچر پہ بات کرتے ہیں, نہ وہ لا اینڈ آرڈر پہ بات کرتے ہیں, چونکہ یہ اپوزیشن لیڈر کا استحقاق ہے کہ وہ سب سے پہلے بات شروع کرے. لیکن یہ کوئی وہاں پہ مطلب اس میں حصہ نہیں لیتے, اور وہاں پہ آ کے پھر یہ وہاں پہ چپ کر کے جب ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں واپس جا رہے ہیں. مطلب اصل میں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں یہ وہ ٹیم ہے. یہ ٹیم تھی, بالکل چھوٹی سی بات ہے, اس نے شرط لگا لی میچ پہ 100 روپیہ. تو انہوں نے کہا جی میں 150 روپیہ ہار گیا ہوں. انہوں نے پوچھا یار میچ کی شرط تو 100 روپیہ تھی, تو آپ 150 کیسے ہار گئے؟ انہوں نے کہا جی 50 روپے میں چل گیا تو ہلا بیٹھا سا. یہ وہ ٹیم ہے جو 50 روپے جھڑکیوں بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑی ان کی, لیکن ان کی خواہش جو ہے نا یہ ان کے دل میں رہ جائے گی. ان کو چاہیے کہ الیکشن میں حصہ لے, اور خاص طور پہ بسرا صاحب ایک فیڈریشن کی پارٹی ہے, میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. ایون بلاول صاحب جو بھی ان کو اسپیچ لکھ کے دیتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ ان کو پہلے سندھی بھی سکھائیں, اردو بھی سکھائیں, اور اس کو اس سے پوچھ لیں کہ کیا یہ اس کا اپنا بھی یہ بولنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. اس کے آگے اسپیچ رکھ دیتے ہیں. مجھے اسے بہت ذاتی طور پہ ہمدردی ہے, ایک شہیدوں کے مطلب اس کی والدہ محترمہ, میں آئی آلویز ہیو اے ڈیپ ریسپیکٹ فار ہر, کہ انہوں نے اپنی جان دی اور شی نیو کہ شی ول بی اسیسینیٹڈ. تو انہوں نے جان دیا, اور ان کو پارٹی کو اسی طریقے سے جس طرح سے یہ بنی تھی اس طرف جانا چاہیے. اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, وہ روزانہ رات کو مطلب 7 بجے 8 بجے کہتے ہیں کہ یہ بات صبح یہ گورنمنٹ گئی جی, اور جب صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ابھی بھی موجود ہے. میں بخاری صاحب یہ بالکل کہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایسی جو بات ہے, کیا جب 5 سال گزرے, ابھی بسرا صاحب نے کہا کہ ادارے کام نہیں کر رہے, یہ کہاں پہ تھے 5 سال ان کی گورنمنٹ نہیں رہی, یہ نیب کے ذریعے کچھ کام نہیں کر سکتے تھے. اور پھر یہ بار بار جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زرداری صاحب کے ساتھ, زرداری صاحب کہتے ہیں جی بھاگ جاتے ہیں. ابھی ایک سپیچ کی اور کہا جی آپ نے 3 سال رہنا ہے, ہم نے ہمیشہ کے لیے تو رہنا ہے, اور اسی رات کو شام کو بھاگ گئے وہاں سے. تو یہ مطلب ان کو سمجھنا چاہیے کہ مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں کسی کے اپنی آنکھ میں سے بعد میں جو ہے وہ پہلے اپنی آنکھ کا شتیل دیکھیں پھر دوسری کی آنکھ کا تنکا نکالیں. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاناما لیک کے حوالے سے, اور خاص طور سے عدالت میں کیس ہے. ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال جو ہے یا گراؤنڈ ریالٹیز اس کے حوالے سے کیا ہیں. شوکت بسرا صاحب نے گفتگو کی, جمشید چیمہ صاحب نے گفتگو کی, اور طاہر سدو صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. مقصد اس وقت کیس کے اوپر کوئی ایکسپرشن ڈالنا یا عدالت کے کام میں مداخلت کرنا بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ ہم تو اس کے خلاف ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر روزانہ سیاسی تھیٹر لگتا ہے وہ نہیں لگنا چاہیے. اس لیے کہ جب کیسز سب جوڈیس ہوتے ہیں, شوکت بسرا صاحب جو چونکہ قانون دان ہیں, تو اس کے ویلکم بیک ناظرین. میں نے بریک پر جانے سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے باہر اینڈ اس کے گیٹ کے بالکل سامنے جو سیاسی تھیٹر لگتا ہے اور وہاں جو کچھ کہا جاتا ہے, میں اس میں کچھ ایڈ کرنا نہیں چاہتا. بس یہ ایک آپ چھوٹی سی رپورٹ دیکھ لیجئے. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی ڈاکو ہے. میں اس کے اوپر کھڑا ہوں. اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچانا یہ کرپشن ہے. نون لیگ کوئی ایک پیپر نہیں دے سکی منی ٹریل کے اوپر, اور ہم نے جو چیز اسٹیبلش کی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. لیکن ان کی جو بی بی سی کی چیز ہوئی ہے, پھر جھوٹ ایک پکڑا گیا. ان کی جو آئی سی آئی جے کا پہلے بولتے تھے کہ نہیں وہ جھوٹ پکڑا گیا. تو لفظ آنےسٹی جو ہے وہ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. آپ جتنے جھوٹے الزامات لگا لیں, جواب صرف ایک ہی ہے, اور وہ سچ کا جواب ہے کہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے نہ پارلیمنٹ میں اور نہ اپنے کسی قوم کے خطاب میں کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی. کہ وہ سیاست میں غلیظ الفاظ کا استعمال انہوں نے ہمیشہ کیا, اور ان کی حکومت 3.5 سال پہلے آنے کے بعد جب انہوں نے انصاف کے دروازے بند کرنے شروع کیے, دنیا کا عظیم ترین میڈیا ہے, اور بی بی سی نے آج تماچا مارا ان کے منہ پہ یہ کہہ کے کہ ہم اپنے بیان پہ سٹینڈ کرتے ہیں. یہ جو فلیٹ ہے یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ہیں,
اور ہم اپنے کسی نمائندے کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں, اس سے زیادہ انفارمیشن منسٹری کی ذلت اور رسوائی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. 85 کروڑ کے گفٹ دے رہے ہیں. ایسے گفٹ مغل شہنشاہوں کے بیٹوں نے بھی اپنے والدین کو نہیں دیے. کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے سرکاری حیثیت کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے. ناظرین آپ نے سن لیا جو کچھ وہاں ہوتا ہے. ابھی تو یہ چھوٹا سا اس کا ایک ریفلیکشن تھا. 2 باتیں اس حوالے سے مجھے عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب یہ بڑے حوالے دیتے ہیں کہ وہ فلاں وقت میں یہ ہوا تھا, فلاں وقت میں یہ ہوا تھا. پھر وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں 9 سال وزیر رہا ہوں. ذرا کوئی ان سے یہ پوچھے تو صحیح کہ یہ وزیر آپ تھے کن کے, اور وہ 9 سال جو آپ نے وزارت کے مزے لیے اور اس وقت جو تعلقات تھے آپ کے میاں صاحب کے ساتھ, اس کو ذرا یاد کر کے دیکھیے کہ باہر ملنے کی خاطر 6 گھنٹے ماڈل ٹاؤن کی گراؤنڈ میں کون بیٹھتا تھا. یہ لوگ جب آ کے اس سٹائل کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو آدمی سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے. یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے. آپ کے پاس پروفیسر صاحب میں آ رہا ہوں چونکہ آپ وکیل بھی ہیں. میں نے یہ سن رکھا ہے, صحیح ہے نہیں آپ اس کی اصلاح کر دیجئے کہ اگر آپ پٹیشن کرتے ہیں 184(3) کے تحت تو اونس آف ثبوت آپ کے اوپر ہوتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اوپن اینڈ شٹ کیس کی اصطلاح ہے یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے, اس لیے کہ جو پاناما پیپرز ہیں دے آر ایلیگیشنز, اور ان کی لیگل حیثیت ہے, میں کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک وکیل سے بات کر رہا ہوں میں, وہ یہ کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جس کی تصدیق نہ کرائی جا سکتی ہو اس کے اوریجنل ادارے سے, ایک ایسا ادارہ جس کے بندے کو آپ سمن نہ کر سکتے ہوں عدالت میں, اس پیپر کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہوتی. یہ میں بھی ایک لا گریجویٹ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. ایک تو اس پر آپ کامنٹ کر دیجئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اونرشپ لے لینے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ سارے الزامات ثابت ہو گئے. یہ میرا سوال ہے آپ سے. اونرشپ لی ہے انہوں نے, نہیں مکرے ہیں اس سے, اور نہ اب تو ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے کہ اس سے مکر سکیں, لیکن ابھی اس کے وکلاء کے یعنی آرگومنٹ جو ہیں وہ جاری ہیں. آپ لوگوں نے اور میرے محترم جمشید چیمہ صاحب کی پارٹی نے یہ اسیوم کر لیا ہوا ہے کہ یہ سارے الزامات درست ہیں اور پرائم منسٹر تے پھائے لگے ہی لگے. یہ رویہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ اچھا, میرے خیال میں آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی بخاری صاحب آپ نے اپنے ہی سوال میں دے دیا ہے کہ میں اعتراف جرم کا لفظ بولا تھا. میں نے اونرشپ آپ نے جو کہی ہے, جب آپ اعتراف جرم کر لیں اس کے بعد اونس 184. دیکھیں اونرشپ اور اعتراف جرم دو مختلف جرم کس نے کیا ہے؟ میرے بھائی دیکھیں میرے بھائی بھی وکیل ہیں. اعتراف جرم کس بات کا کہ ایک الزام لگا, 184 سب کلاس 3 جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پٹیشن آپ نے داخلی, اگر میاں صاحب یہ کہتے کہ میرے یا میرے بچوں کی نہیں ہے, پھر بارے ثبوت جاتا تھا پٹیشنر پہ. جب میاں صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمٹ کر لیا, آپ تو چلا دینا ذرا, ایڈمٹ کر لیا کہ ہمارے پاس یہ میرے پاس ثبوت ہیں, ذرا بتائیے نا, وہ نکالیے تقریر, یہ میرے پاس ثبوت ہیں, ہم جب ہمیں کوئی بلائے گا, کورٹ بلائے گی, ہم ان کو دیں گے. اعتراف جرم ہو گیا. اور میں اسپیکر کے پاس جمع کرا رہا ہوں, میں اسپیکر کے پاس یہ تمام ثبوت جمع کروا رہا ہوں. اب میری گزارش سے اتنی تھی, جب میں نے وہ مثال دی تھی کہ جب پارلیمنٹ کی تو بات نہ کریں, اس پر تو آپ نے ٹرسٹ ہی نہیں کیا. میرے لیے بہت بڑی گالی ہے, میرے لیے بہت لیٹ اس بی ریئلسٹک. بخاری صاحب یہ آپشن آپ کے پاس موجود تھا کہ یہ ایشو آپ پارلیمنٹ میں اٹھاتے, بخاری صاحب وہاں سے آپ بھاگے کورٹ کے پاس گئے. نہیں بخاری صاحب نہیں, میری بات مکمل کر لو. نہیں ناٹ ایٹ آل. جی بتائیے. میں اور بات کر رہا ہوں اور آپ بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ معاملہ پارلیمنٹ میں, آپ اپنا جواب دے رہے ہیں, میرا اشارہ کسی اور طرف ہے. میں سمجھ گیا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں اور بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو پارلیمنٹ میں سالو کر لیا جاتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں جب سالو نہیں ہوا کورٹ میں چلے گئے, اور وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ آپ کورٹ میں پہلے گئے ہیں. چل میں کہتا پہلے چلے گئے, آپ کی بات ایگری کر گیا, پہلے گئے. تقریر جو وزیر اعظم کرتے ہیں وہ وزیر اعظم کی تقریر ہے نا, میاں نواز شریف کی, میں نے تو نہیں کی یا آپ نے نہیں کی. ٹھیک. اچھا, دونوں بچے حسین نواز, حسن نواز, مریم بی بی, بلکہ ہمارے چھوٹے میاں کی جو بیگم ہے تہمینہ درانی, سب کے سب اعتراف جرم کر چکے. ہماری آف شور کمپنیز ہیں, ایون کہ تہمینہ درانی بیچاری تو یہ رو پڑی کہ مجھے بتاؤ میرے میاں کے پیسے کہاں ہیں. میاں جو شریف ہیں جن کی قبر کا ٹرائل کروا لیں ماشاءاللہ, یہ دونوں ہونہار بچے,
वो कह रहे हैं सारे के सारे पैसे मियां नवाज शरीफ के बच्चों को देके चले गए। आपको नहीं पता कब्र का ट्रायल नहीं हो सकता? हो रहा है ना, हो रहा है, आप देखें ना, हो रहा है। 12 मिलियन वो जो दिरहम है वो खत्म नहीं हो रहे। वो क्या क्या पैदा कर रहे हैं? मेयर के फ्लैट्स पैदा कर रहे हैं, स्टील मिलें पैदा कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि मेयर फ्लैट्स, अभी जो बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं कहता हूं सबको छोड़ दें, मेरे भाई वकील है, ये क्यों नहीं उनके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा कर रहे हैं? इन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जवाब दिया, क्या थप्पड़ जनाटेदार मारा इनके मुंह पे, हम स्टैंड कर रहे हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। अच्छा बुखारी साहब, अब मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि यहां पर एक वजीर आजम को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नाअहल डिक्लेयर कर दिया गया, सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को, और उनको तलब कर लिया गया अदालत के अंदर। मैंने ये मिसाल अभी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को 109 में तख्तादार पे लटका दिया गया। हम अदालतों में गए, हमारी असेंबलियां बहाल नहीं हुई, जरदारी साहब को 14-14 साल बेल नहीं मिली। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर एक दफा हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट जारी थी मियां साहबान के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया था, जजेस ने बाथरूमों में जाके अपनी जानें बचाई थी। अल्लाह ना करे अगर इनको ये पता हो कि ये फैसला हमारे खिलाफ आ रहा है, जो हम बसरा साहब, मैं फिर बात एक जुमला भूल जाऊंगा मैं, आपको सुप्रीम कोर्ट का हमला तो याद रहा, पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक हुआ उसके बारे में तो कुछ आप कहना शायद मुनासिब नहीं समझते? बहुत, हमने, आप बताइए कि जब पार्लियामेंट पे हमला किया खान साहब और उनके हवारियों ने और डॉक्टर ताहिर कादरी साहब के लोगों ने, हम खड़े हो गए पार्लियामेंट के साथ, और हमें कहा गया ये मुकमका है, ये मुफाहमत है। हाँ, अगर पार्लियामेंट को बचाना मुकमका है, अगर जमहूरियत को बचाना मुकमका है, हमारे पाकिस्तान के खालिक हैं, हम उसके लिए खड़े। उसके नतीजे में बचा कौन? मियां नवाज शरीफ, और हमें इसको नुकसान उठाना पड़ा। अब बुखारी साहब 2+2 वाली बात है, यहां पर केस साबित शुदा है लेकिन साबित होगा नहीं। ये केस वो है जो जिसके ताबे, अच्छा अभी तक जुटलाया किसी ने? वजीर आजम मुस्तफी हो चुके हैं दुनिया के, वज़रा मुस्तफी हो चुके हैं दुनिया के। नहीं, एक ऐसी मिसाल भी है, चाइना के सदर का नाम था, चाइना के 2 पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स का जो सिटिंग मेंबर्स था, चाइना सेड वी डोंट बॉदर अबाउट व्हाट दिस इज। ओके, उन्होंने कह दिया, लेकिन हमारा वजीर आजम तो ओन कर चुका। हाँ, अच्छा अब बुखारी साहब, गुजारिश सिर्फ इतनी है, अभी संधू साहब ने कहा, संधू साहब ने कहा हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें की। हाँ, हम नहीं कहते हम फरिश्ते हैं, इंसान है, गलतियां इंसानों से होती हैं। हुकूमत कौन है? इन्होंने बढ़ के नहीं मारनी, इन्होंने मौला जट और नूरी नत नहीं बनना, इन्होंने जान रैम्बो नहीं बनना, इन्होंने हमारे खिलाफ इदारे जो इनके जर खरीद गुलाम है, नैब को कहें पकड़ ले, जरदारी साहब को नैब को कहें पकड़ ले, पीपल्स पार्टी वालों को, और आज भी नैब सिर्फ पीपल्स पार्टी को पकड़ रही है, वहां से फाइलें उठा रही है, वहां से इनको चोर मिलते हैं। तो मेरे भाई, आपने तो कहा था हम सड़कों पे रगड़ेंगे, आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम को पकड़ा था, क्या क्या निकल रहा है? तो क्या निकला है? अभी तक एक सबूत बता दें डॉक्टर आसिम के खिलाफ निकला हो, एक सबूत निकलेगा ना? सिर्फ हमारे खिलाफ और इन शाही शहजादों के खिलाफ, लबनानी शहजादों, नहीं, मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ है, ये इनके खिलाफ कुछ होता ही नहीं है। अभी आपके पास वापस आ रहा हूं मैं जनाब। जी चीमा साहब, मैंने कोई सवाल नहीं करना आपसे, इन्होंने भी कुछ 1-2 इशारे आपकी तरफ किए हैं, आप मुझे बताएं कहाँ? 2 बातें मैं करना चाह रहा हूँ, मैं जवाब नहीं देना, बेसिकली 2 बातें करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून का जो रिकॉर्ड है रिगार्डिंग अपना मोहतरमा बेनज़ीर साहबा और दूसरा मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा, वो बहुत अच्छा नहीं है। वो जो ज़िंदगी में आता रहा, जो तकबीर में आता रहा, जो कहते रहे, जो पोस्टर छापे, जो कुछ कहा गया, जो लिखवाया गया, जो ज़ुबान बोली गई, जो इस तरह असम्बली में उनके खिलाफ बोला जाता था, बड़ा अजीब सा था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मशरक़ी के कल्चर में औरत होना थोड़ी सी एक टू सम एक्सटेंट डिसएडवांटेज हो, एडवांटेज भी है लेकिन डिसएडवांटेज भी है। इनकी अगली लीडर मोहतरमा मरीम नवाज साहबा है। मोहतरमा मरीम नवाज साहबा और इनकी पार्टी को ये समझ जाना चाहिए कि हमारी लीडर अगर खातून है तो हम थोड़ा मुहज़्ज़ब हो जाएं। ये जो गालियाँ, जो बदतमीज़ी, जो करेक्टर असैसिनेशन है, ये बेनज़ीर साहबा के दौर में तो करते रहे, उनकी मजबूरी थी, वो खातून थी और दौर वो था, मीडिया इनके हाथ में था। आज ऐसा नहीं है, आज इस बात का भुगतान इनको करना पड़ेगा। जी साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि ये बदतमीजी जो है ये सिर्फ इनकी इजाद है, आपकी पार्टी के तो किसी लीडर ने कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूँ हम बहुत पीछे हैं इनसे, हम बड़े कम तरक्की याफ्ता हैं इनके मुकाबले में, हम बहुत पीछे हैं। हमारे पास कोई तलाल नहीं है, हमारे पास कोई दानियाल नहीं है, हमारे पास कोई परवेज अजीज नहीं है, हमारे पास कोई राना सनाउल्लाह नहीं है। हम इनसे बहुत बेहतर है समाज में अल्हम्दुलिल्लाह। मशरिक़ कल्चर। दूसरी जो बात करने वाली है, देखें ये जो करप्शन है ना, जो सामने आई है, इस करप्शन में टेंजिबल एसेट्स हैं टेंजिबल, ठोस मौजूद हैं। एक घर है 7-7 करोड़ का, 7-7 अरब का, 690 करोड़ का एक घर है।
گھر وہاں پہ جو سامنے ابھی یہ لوگ مان رہے ہیں وہ 5 ہیں، بظاہر اس فیملی کے جو گھر ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں لوگوں کو 22 گھر ہیں. اب جن سالوں میں وہ گھر خریدے گئے ہیں ان سالوں میں ٹیکس آپ کا 471 روپے ہے، ٹیکس آپ کا 2000 روپے ہے، ٹیکس آپ کا 5200 روپے ہے، 2800 روپے ہے، اور اس وقت آپ کے بچے 12 13 سال کے بچے ہیں. پھر آپ نے جب مان لیا اس کے بعد بخاری صاحب ایک بات بڑی امپارٹنٹ ہے، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں کسی ایک نے قربان ہونا ہے، یا پاکستان کی جوڈیشری کئی سال تک قربان ہو جائے گی یا میاں صاحب قربان ہو جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں کی عزت بچ جائے، دونوں کی جگہ بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں جمہوری معاشرے یا ملک عدالتیں بچاتی ہیں، آئین بچاتا ہے، قانون بچاتا ہے، جیوگرافی پہ کوئی دیواریں نہیں بنی ہوتی. ملکوں میں ڈفرینس یہی ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے باہر نکلتے ہیں، افغانستان میں داخل ہوتے ہیں تو آئین چینج ہوتا ہے، زمین چینج نہیں ہوتی، آئین چینج ہوتا ہے. صرف انڈیا کی طرف جاتے ہیں آئین چینج ہو جاتا ہے. اس آئین کے مطابق وہاں جاتے ہی آپ چور بن جاتے ہیں یا دہشت گرد بن جاتے ہیں، فارنر بن جاتے ہیں، لا توڑ دیتے ہیں، ایک قدم آگے جاتے ہیں لا ٹوٹ جاتا ہے. ادھر ہوتے ہوئے وجہ آئین چینج ہو گیا. آئین کی وجہ سے لوگ بچتے ہیں، آئین کی وجہ سے ملک بچتے ہیں. اگر یہاں اس ملک کو جو اللہ کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ قائد اعظم نے بنایا، علامہ اقبال نے بنایا، محمد کے نام پہ بنا، سب سے بڑی اسلامی پاور ہے یہ، اس ملک کو ایک خاندان کے نام پہ قربان کر دیا جائے جو کرپشن سیکھ کے کہیں باہر سے آیا ہے، یہاں بھی مطلب ان کا بیسیکلی سٹارٹ ہی یہاں سے تھا، اس خاندان پہ قربان کر دیا جائے. اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی اور ہم اس کو آخری حد تک جائیں گے کہ یہ کام نہ ہو. اور پھر ایک بات لاسٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے باوجود اتنے ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم اگلا الیکشن جیت جائیں گے. بھئی اس ملک میں سب سے طاقتور پارٹی جو بنی، سب سے ڈھیٹ پارٹی، سخت جان پارٹی، جسے آپ کہہ لیں کہ یہ نہ ڈکٹیٹر ختم نہ کر سکے، پیپلز پارٹی تھی، وہ ایک زرداری اس کی کرپشن جو ہے اس پارٹی پہ بھاری پڑ گئی اور پوری کی پوری پارٹی ختم ہو گئی. آج نواز شریف صاحب جب زرداری سے بڑھ کے کرپٹ اسٹیبلش ہو گئے ہیں تو پھر جب ان کے وزراء کہتے ہیں ہم اگلا الیکشن جیت جائیں گے تو مجھے ہنسی آتی ہے کون؟ یہ کیا ہے؟ ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہی نہیں. میں آپ سے آج 3 دن پہلے میں دھرمپورہ میں پھر رہا تھا، ایک بچی وہاں پہ کچھ 6 سال کی، میں نے اس نے مجھے دیکھنا اسمائل کیا تو میں نے کھڑا ہو گیا، بندے میرے ساتھ کافی تھے. میں نے کہا بیٹی آپ کو پتہ ہے نواز شریف کون ہے؟ اس نے کہا ہاں اس نے ہمارے پیسے چرائے ہیں. اس بات کا میں حلف دے سکتا ہوں. میں بچی کہتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے اس نے ہمارے پیسے چرائے ہیں. یہ حالات ہیں اس ملک میں. آپ کا پرائم منسٹر اس نے اس ملک کو بے عزت کرا دیا، بیڑا گرک کر دیا، اور یہ ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے. بھائی آپ اس ملک کو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ بس اب رکیں آپ ذرا. جی سندھو صاحب، جی دو گزارشات ہیں میری. پلیز بخاری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یاد ہے 3-4 دن پہلے ڈیوورس جانے سے پہلے عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، پھر اس کے ایک دن بعد اس کانفرنس کے بھی بیان دیا کہ جی بہت ذلیل ہو گیا پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے، کسی نے منہ نہیں لگایا، سب نے کہا پناما زدہ پناما زدہ پناما زدہ. اگر تو ریالٹی اور سچ بولنے کا لیول یہی ہے تو پھر وہ ساری ویڈیوز جو ہم نے دیکھی کہ دنیا کے ہر لیڈر نے ان سے ملاقات بھی کی، ہر جگہ ان کی پذیرائی بھی ہوئی، یہ عجیب و غریب کیفیت ہے. ہمارے پاس کوئی کرائٹیرین چیک کرنے کا نہیں ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون سچ نہیں بول رہا ہے. جو گفتگو بسرا صاحب نے کی، جو گفتگو چیمہ صاحب نے کی، what do you say on that؟ ایک تو یہ میں ابھی یہ بات کر رہے تھے چیمہ صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ میں حیران ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بینظیر اپنا محترمہ مریم صفدر صاحبہ وہ مطلب سیاست میں اور ہمیں اس کا دامن اخلاق کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے. ابھی آپ دکھا رہے تھے اپنا نیازی صاحب کو، ایک اور نیازی تھے کہ یہ نیازی صاحب ہیں جو 1971 والے نیازی تھے شاید، انہی کے کوئی مطلب ہیں قریب کے. آپ دیکھیں کس لہجے میں بات کریں گے. آر دے ایچ سونین اوئے نواز شریف اوئے فلاں، یہ کلچر کس نے متعارف کروایا؟ اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید میں کہتا ہوں اور محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ وہ ہماری جماعت نہیں، وہ کسی اور جماعت تھی جو ان کو 3000 ووٹ ملے تھے اور ان کے ساتھ ہیں کے پی میں، وہ وہاں پہ ان کے ساتھ ہیں وہ، اور آزاد کشمیر میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان لوگوں نے وہ جو پوسٹر جا کے جہاں جہاں بھی جو کچھ کیا تھا ان لوگوں نے کیا تھا، ہم نے کبھی اس کا اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہ ہارے ہوئے جو کھلاڑی ہیں ان کی یہ بالکل یاسیت اور مایوسی والی جو سپیچ ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے. اور اس سے پہلے ہی ایک بندہ تھا، وہ خاتون تھی تو اس نے کہیں بھاگنا تھا، تو وہ روزانہ کہتی ہے ہم میں سے جو فرد کم ہو جائے گا، دوسرے دن وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی. اس کی ماں کہتی یہ پہلے نہیں امید تھی، اس کو پتا تھا کہ کسی نے بھاگ جانا جی، اس نے چونکہ اس نے خود جانا تھا. جس طرح بسرا صاحب فرما رہے تھے، ان کو میں حیران پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانے والے جن کی جیبیں کاٹی گئی، ان کے وزیر ابھی تک اندر ہے کاظمی صاحب، ان کو میں حیران ہوں کتنی ڈرائی کے ساتھ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی اخلاق ہوتا ہے اس بات پہ. یہ پھر اس کے باوجود بڑے فخر ہیں ان کو. یہ بالکل جس طرح انہوں نے کہا ابھی کہ اپنا فرما رہے تھے، میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. چیمہ صاحب نے فرمایا
کہ زرداری صاحب جو ہے وہ سب سے بڑے کرپٹ انسان تھے اور انہوں نے پارٹی کو تباہ کر دیا, وہ شاید بسرا صاحب نہیں سن سکے. تو میں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو انہوں نے چیمہ صاحب نے کہا زرداری صاحب کے بارے میں کہ واقعی جیسے پارٹی کو کوئی ڈکٹیٹر کوئی اور ختم نہیں کر سکا. ہاں دوسری بات, خواتین کے احترام کے بارے میں میں حیران ہوں. چیمہ صاحب ہم آپ تینوں سارے ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی یہ بات کرے, آپ بھول گئے سیتا وائٹ کو, اس چھوٹی بچی کو بھول گئے جس پہ سر پہ پیار دینا چاہیے تھا نائب صاحب کو, اور آج آپ کہتے ہیں کہ آپ اسے بھول گئے. اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا اور پتا چلا کہ وہ کس کی بیٹی ہے. میں حیران پریشان ہوں. میں حیران ہوں, اس کی ولدیت ایکسپٹ کر لی ہے. لوگ تو بیٹیوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں, آپ انکار کرتے ہیں. مطلب اس لیے آپ جہاں تک جو کرپشن کی بات ہے, ہاں ابھی تو میاں نواز شریف صاحب کے بچوں کے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے دلائل دینے ہیں. آپ اور میں یا اپنا شوکت بسرا صاحب, ہم کوئی ڈکٹیٹ جو ہے نہیں دے سکتے, کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے. اور میرا بھائی ہے شوکت بسرا, میں اوپن کہہ رہا ہوں, میں پہلے جس طرح ریکویسٹ کی آپ سے کہ مجھے اس قسم کا کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خوف نہیں, میرا بھائی ہے. لیکن جب یہ بار بار وکیل ہو کہ میں بھی وکیل ہوں, یہ بھی پریکٹسنگ لائر ہے, اطراف جرم کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر کوئی جرم ہوا تو وہ اطراف جرم اگر کوئی کنفیس کر لیتا ہے, یہ بار بار یہ لفظ بولے جی اطراف جرم ہو گیا, کون سا اطراف جرم ہوا جی؟ ابھی تو آپ نے کیس وہاں پہ فوٹو سٹیٹس پہ اور ساری آپ نے نکال کے کمپیوٹر میں سے سارے ڈاکومنٹس آپ جو چاہتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا, خود کمیشن کے لیے خط لکھا سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ نے کہا آپ ٹی او آرز بنائیں, اس میں ان کے ہمارے محترم اعتزاز صاحب وہ مدعی بھی خود بننا چاہتے ہیں, جج بھی خود بننا چاہتے تھے اور اپنا پروسیکیوٹر بھی خود بننا چاہتے تھے, اس وجہ سے وہ ٹی آر نہیں بن سکے. ورنہ طریقے صاحب کے ساتھ ہمارے ٹی آرز بن رہے تھے, ہمارے ٹی آرز بن رہے تھے, لیکن انہوں نے ٹی آرز نہیں بنے تھے. انہوں نے کہا کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. لیکن میں اوپنلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے ٹرم یوز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بلا مقابلہ 2018 والا الیکشن ہاریں گے دونوں. ناظرین یہ گفتگو ہم کر رہے تھے, بسرا صاحب نے ابھی ایک جملہ کہا, جملے بازی میں تو بسرا صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ٹائم جو ہے وہ حکومت کو بہت زیادہ دے دیا. میں اپنے پورے تجربے کی بنیاد پہ اب بھی وثوق کے ساتھ کہہ پروگرام کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا ہے, وقت بہت کم ہے اور اسپیکر میرے جو ہیں وہ تینوں کے تینوں بڑے انتھوسیاسٹک ہیں بات کرنے کے اوپر, بڑی کنوکشن کے ساتھ اپنی اپنی پارٹی کا دفاع وہ کر رہے ہیں. اور اس سے ہمارا یہ مقصد حل ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں ان کا کسی حد تک جواب مل جاتا ہے, اگر مکمل طور پر نہیں. بسرا صاحب اٹھ کے بھاگ رہے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی کیفیت جو ہے, اتنے مصروف ہیں پارٹی کا. میں نے جیسے کہا تھا کہ بہت دفاع اسٹرانگ انداز سے کرتے ہیں, لہذا ہر چینل کی ہر اینکر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے پروگرام میں بیٹھے ہوں. بسرا صاحب آپ کی تھوڑی سی وہ ہلچل میں یہاں باتیں ہوئی, چیمہ صاحب نے بھی کہا, انہوں نے سندھو صاحب نے جو کہا وہ تو آپ نے خود سن لیا ہے, کہ زرداری صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی. پھر انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ جی وہ جس زبان کی بات آپ کرتے ہیں کہ ان کی جماعت نے یا ان کی جماعت کے لیڈروں نے غلط زبان استعمال کی تھی بی بی کے بارے میں یا ان کی والدہ کے بارے میں, وہ ان کا کہنا ہے کہ کولیشن میں ایک اور جماعت تھی جنہوں نے وہ پوسٹر چھاپے اور وہ تقسیم کیے تھے. تو ایک طرح کی یہ وضاحت ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, یہ تو ساری باتیں چلتی رہیں گی, آپشنز کیا ہیں؟ پروائزوں پہ بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن فرض کیجئے کہ کیس کا وہ منطقی نتیجہ نہیں نکلتا جس کی توقع آپ یا جوائنٹ اپوزیشن اور تحریک انصاف لگا کے بیٹھے ہیں, کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ بخاری صاحب پہلی بات تو میں کسی irrelevant بات کا جواب نہیں دینا چاہوں گا, میں فوکس کرنا چاہوں گا ایشو کے اوپر, کیونکہ 8 مہینے ہو گئے, پوری قوم تنگ آ چکی ہے, کان پک چکے ہیں ان کے, پاناما پاناما پاناما. اور اب تو ہر بچہ یقین مانے اس کو اس طرح یہ پاناما کا نام رٹ گیا ہے, ہمارے وزیر اعظم کا نام ہی پاناما شریف بن گیا ہے. وہ یقین مانے ہر گھر میں بعد وہ پاناما شریف وہ جا رہا ہے, آج پاناما شریف فلاں ملک میں گیا. یہ ہوتی ہے خلق خدا کی آواز. جب خلق خدا یہ کہنا شروع کر دے نا, عوام کی عدالت میں تو یہ جو مرضی کر لیں, جس طرح کے مرضی فیصلے لے لیں, جس طرح سے اداروں سے بچ جائیں, خلق خدا اور دنیا سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف ان کا خاندان, اور یہ سو موٹو ہوا ہے. چونکہ سو موٹو کس لیے کہہ رہا ہوں, یہ باہر سے الزام آیا ہے, باہر سے یہ ایلیگیشنز آیا اور انہوں نے تسلیم کر لیے. بسرا صاحب قطع کلامی کر رہا ہوں آپ کی, یہ بتائیے کیا اس الزام میں تحریک انصاف کے 2 بندوں کے نام نہیں ہیں؟ سر آپ کے منہ سے کبھی ان کے بارے میں لفظ بخاری صاحب بہت اچھا سوال کر دیا آپ نے. آپ نے کہا ہم عدالت کیوں نہیں گئے؟ ہم لوگ گئے پارلیمنٹ میں, جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ سپریم ادارہ ہے, اس کے اندر جو بل ٹیبل کیا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جن لوگوں کا نام پاناما کے اندر ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے, خواہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں خواہ تحریک انصاف کے ہیں. انہوں نے بل کیوں نہیں منظور کیا نون لیگ نے؟ اس لیے نہیں کیا, ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ بل منظور ہو گیا, اور ہمارا بھی کنوکشن ہے کہ اگر یہ پکڑے جا سکتے تھے تو بل کی منظوری کے بعد تو پکڑے جا سکتے تھے, ابھی نہیں پکڑے جائیں گے. اب بات صرف بڑی سادہ سی ہے, یقین مانیے گا مجھے جو اس فیصلے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کیا
پہلے تو عوام جو ہے نا پہلے بہت ان کے اندر بددلی ہے, لوگ مایوس ہو رہے ہیں. یہ کیوں عدم برداشت ہو رہی ہے کہ لوگ چور کو پکڑتے ہیں وہی مارنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیوں لوگ نظام سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کے اندر بغاوت کے چیزیں اٹھ رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ سسٹم سے اوپر لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم صرف اور صرف میاں صاحب جیسے سٹرانگ شاہی خاندان, دیکھنا کیا لوگ ہیں کہ جب بھی مصیبت پڑتی ہے تو کبھی قطری خاندان آ جاتا ہے, کبھی ہم سوئے ہوئے تھے نا سب لوگ, اس وقت لبنانی خاندان اور سعودی عربیہ کا خاندان آ گیا. اس لیے میں لوگوں کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ بہت ایک کلیئر ڈیوائیڈ آئے گی اور دوبارہ انریسٹ ہوگا لوگوں کے اندر. میں تو کہتا ہوں اگر میاں صاحب نے نہیں پکڑے جانا ہے تو جیلیں کھول دیں ساری کی ساری. وہاں تو 50,000 والے پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر 10,000 کا الزام ہے, وہ پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی موبائل چوری کا الزام ہے, اور یہاں خربوں کا الزام ہے. میں کہتا ہوں ہمارا آپ حکومت ہے, آپ کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی ہیں. آپ حکومت ہے, مجھے پکڑیے, میں باتیں کر رہا ہوں نا, آپ کے خلاف الزام میرے خلاف مواد ہے تو شوکت بسرا کے خلاف کاروائی کیجیے. اچھا مجھے بتائیے اصغر خان کیس کا مخرج صاحب کیا بنا؟ ایڈمٹ کیا میاں نواز شریف وغیرہ نے کہ ہم نے فوج سے پیسے لیے ہیں, کیا بنا؟ نہیں آپ اس طرح سے میں کہتا ہوں فوج سے پیسے لیے سر, آئی ٹی آئی جب بنی بات مکمل کر لو. اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی بھی ایک عدالت ہے, اور انشاءاللہ مجھے خدا پہ یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, خواہ وہ جنرلز ہیں, خواہ وہ سیاستدان ہیں, خواہ وہ صحافی ہیں, خواہ وہ بیوروکریٹس ہیں, انشاءاللہ چونکہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے آپ کی اس دعا میں شامل ہوں, اور ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں بخاری صاحب ہوتی. اور میں کہتا ہوں پاکستان میں بچنا تب ہے. اس وقت کرپشن جو ہے نا وہ کینسر کی طرح پاکستان کو کھا رہا ہے. جتنے بھی مسائل ہیں, اگر مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, گیس نہیں ہے, ملازمتیں نہیں مل رہی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارا نظام کرپٹ ہے. اور ہمارے نظام میں سب سے بڑی رکاوٹ آج دیکھ لینا, یعنی کہ اگر پاکستان کا وزیر اعظم, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں کہے کہ میری تقریر جھوٹی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کو, تو پھر آپ نے وہ ایک شعر ہے نا, مجھ سے میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں. تو آپ نے تو سیاست کو تماشبینی بنا دیا. ہمارا آپشن یہ ہے کہ ہم سڑکوں پر آ چکے ہیں, ہم اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, خواہ ہمارے اندر برے لوگ ہیں خواہ ان کے اندر برے لوگ ہیں, جو بھی ہے وہ پکڑے جانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک خلق خدا کے ذکر کا تعلق ہے تو خلق خدا مختلف موسموں میں, مختلف عہدوں میں, مختلف حکومتوں میں مختلف قسم کی باتیں کرتی رہی ہے. وہ کاش اس کی سنی جاتی. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے سنی جانی چاہیے. جمشید صاحب وقت کم ہے, میں اس لیے سوال نہیں کر رہا آپ سے کہ یہ کیا اس میں آپ کچھ نہیں ہوگا کیا. دو اس کے آپشن ہیں, لاجیکل آپشن ہے. ایک یہ ہے کہ میاں صاحب کنوکٹ ہو جائیں. میاں صاحب کنوکٹ ہو جاتے ہیں, انصاف اگر ہوتا ہے تو کنوکٹ ہو جائیں گے, اور اگر کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی پارٹی کا کوئی اور لیڈر وزیر اعظم بن جائے گا. اس سے میں سمجھتا ہوں پارٹی کو نہیں, تو اس سے آپ کا خواب تو پورا نہیں ہوگا. نہیں, بننے ان کو چاہیے نا, الیکشن جیتے ہوئے ہیں, الیکشن جیتے بننے ان کو چاہیے. وہ آپ کہتے ہیں میاں چھوٹے میاں صاحب بنے, ان کا بیٹا بنے, اپنا جوہری نثار بنے, کوئی اور بنے, کوئی بھی بنے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پارٹی کا نقصان کم ہوگا اور جمہوریت کا نقصان. آپ ریکارڈ پر ہیں, آپ نے کہا الیکشن جیتے ہوئے ہیں. ہاں انہوں نے بالکل, میں کہہ رہا ہوں جب فیصلہ ہو گیا, جب فیصلہ ہو گیا تو پھر کیا. اچھا دوسری بات اس میں, اگر میاں صاحب جو ہیں, اگر میاں صاحب بری ہو جاتے ہیں تو اس ملک کا نقصان بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ کیس جو ہے بڑا اوپن ہے. اور جو نیکسٹ جو ہمارے لیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز این اپوزیشن, ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے اس کا. ہم کئی سال سے کہہ رہے ہیں کہ ادارے پرفارم نہیں کر رہے. اس وقت لوگوں نے مان لیا کہ ہاں الیکشن کمیشن پرفارم نہیں کر رہا, ہاں نیب پرفارم نہیں کر رہا, ایف آئی اے پرفارم نہیں کر رہا, ایف بی آر پرفارم نہیں کر رہا, یہ لوگوں نے مان لیا. اب آگے ایک بات رہ گئی کہ جو سپریم کورٹ پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اب اگر خدا نخواستہ یہ بری ہو جاتے ہیں تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ, دیکھیں آج تک یہ جو نا جی مقدس گائے بن کے کہنا کہ جی فلانے کو کچھ نہ کہا جائے, فلانے کو, بھٹو کو پھانسی ہوئی, آج تک کسی نے مانا نہیں. جوڈیشل مرڈر, آج پاکستان کا 90% لوگ کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر تھا یہ. اور آپ کسی کی زبان بند کر لیں, 90% لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں, جو بینظیر صاحبوں کو نہیں مانتے, جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں دیا, جن لوگوں نے زرداری صاحب کے بڑے اگینسٹ ہے, وہ بھی اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مقدس گائے کسی نے بننا ہے تو کریکٹر کی بنیاد پہ بننا ہے, عمل کی بیس پہ بننا ہے. کسی نے کسی ادارے میں بیٹھ کے مقدس گائے نہیں بننا. جو فیصلہ کریں گے وہ سامنے آنا ہے. آج بھی پاکستان کے عوام بائی اینڈ لارج سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کرپشن کی ہے, ان کو کنوکٹ ہونا چاہیے. اگر یہ بری ہو گئے تو اس کا بینگ پولیٹیکل پارٹی ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا. یہ جیسے کہتے ہیں نا, آپ کہہ لیں کہ یہ جو ملک ہے یہ کوئی عراق نہیں ہے,
یہ نہ لبنان ہے اور نہ یہاں پہ دیکھیں. اور یہ جو ملک تھے, ان ملکوں کو صدام حسین نے یا قذافی نے یا آپ کہہ لیں یہ جو آل شریف ہے, ان لوگوں نے فتح کیا تھا. ان لوگوں نے آل سعود جو ہے ان لوگوں نے فتح کیا تھا. کسی کے باپ نے ملک خریدا, کسی کے باپ نے ملک کو فتح کیا. یہاں پہ میاں صاحب کے باپ نے نہ ملک کو فتح کیا نہ خریدا. یہ 20 کروڑ لوگوں کو آزاد ملک ہے, اس کا ایک آئین ہے, ایک قانون ہے. یہاں 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے. ہم پرانی بات میاں صاحب یہ بات کر رہے ہیں جی وہ ایک دن آئے گا ایک دن, میں ایک دن کی بات نہیں کر رہا, میں 2018 کی بات کر رہا ہوں. 2018 میں میاں صاحب کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو پچھلی بار یہاں پہ ANP کے ساتھ ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا. کرپٹ لوگ, لوگوں کا ضمیر, لوگوں کا خمیر برائی پہ نہیں ہے, لوگوں کا خمیر نیکی پہ ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. سندھو صاحب ٹائم بہت کم ہے. جی ایک یہ تاثر میں نے کئی جگہ سے سنا بھی ہے, اخبارات میں پڑھا بھی ہے, پروگرام سے کی بات ہوئی ہے کہ اس وقت متحدہ اپوزیشن خاص طور سے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2018 کا الیکشن آ گیا تو پھر نواز شریف سے جان نہیں چھوٹتی, لہٰذا اس سے پہلے اس کو گراؤ. اب آپ دھرنوں سے شروع ہو جائیں, آپ پوری کمپین لے آئے جو مسلسل 2 سال سے چل رہی ہے, بلکہ پورے 3.5 سال سے چل رہی ہے. یہ ایک تاثر ہے. آپ مجھے بتائیے یہ آپ کو پارٹی کے اندر بیٹھ کے یہ تاثر صحیح لگتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی صورتحال ایسی ہے یا صورتحال مختلف ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے بخاری صاحب میں کہوں گا, جس طرح چیمہ صاحب نے کہا کہ احتساب سب کرنا چاہیے, بسرا صاحب کو میں سیکنڈ کروں گا کہ, اور میاں صاحب نے خود اپنے آپ کو پیش کیا, ان کا نام حالانکہ پاناما لیکس میں نہیں ہے, ابھی ان کے بچوں کے وکیل نے دلائل دینے ہیں, جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے, سب کو کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے. جی بالکل, ہم پرائم منسٹر صاحب نے یہ خود فرمایا ہم کریں گے. دوسرا چیمہ صاحب جو کہہ رہے تھے, مطلب جس طرح بندہ وہ اپنے عورت تھی تو اپنے بندے کو بددعائیں دے رہی تھی کہ یا تو مر جائے یا میں رنڈی ہو جاؤں, یہ کام نہیں ہوگا. یہ اپنے آپ کو نہ کوئی امپائر کی انگلی اٹھے گی نہ کوئی ایسا کام ہوگا. اور ہمیں ذرا سا بھی اس بارے میں کوئی وہ نہیں ہے کسی قسم کا کہ ہم جو 2018 والا الیکشن ہے, میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی میں یہ نہیں کہ ہمارا ٹھیک ہے ان سے بہت اختلاف ہے, لیکن ایک جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے جو انہوں نے شروع کی ہے. یہ تو کسی اور طرف دیکھتے ہیں کہ اب آج صبح امپائر کی انگلی اٹھ گئی, پھر کل اٹھ جائے گی انگلی, پرسوں اٹھ جائے گی. یہ نہیں ہوگا. عوام کی عدالت بھی آنا پڑے گا, اور عوام کی عدالت ہی فیصلہ کرے گی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ابھی یہ دور دور تک ان کا نام و نشان جو مٹ جائے گا 2018 میں. کبھی یہ الیکشن میں دوبارہ کبھی یہ سوچے گی بھی نہیں, اور خود یہ پش اپس لگاتے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کو, میں وہ تو مارے کھا کے ہیں, سب کچھ کیا انہوں نے, بہت کچھ کیا. یہ ان کے لیڈر صاحب جو ہیں قابل احترام, وہ پش اپس لگا رہے ہیں, لوگ باہر بیچارے ڈنڈے کھا رہے ہیں, وہ اندر ہی اندر وہ سارا ادھر نہ دیے جا رہے ہیں جو اپنا بنی گالہ میں. اس طرح سے لیڈرشپ نہیں ہوتی. لیڈر کو آگے لگنا پڑتا ہے قوم کے, لیڈر قوم کے پیچھے نہیں ہوتا. جی تو اس لیے میری یہ گزارش ہے, ہمیں کوئی کسی قسم کا ان کے بارے میں فکر نہیں. ہمیں اپنی خدمت پر یقین ہے جو ہم لوگوں بھی کر رہے ہیں. ہم جو لوگوں کے ساتھ ان کے لیے سہولیات دے رہے ہیں, ہمیں اس پہ یقین ہے. اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ 2018 والا الیکشن بھی ہم جیتیں گے. لیکن اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ سب کا احتساب جس طرح ہم نے اپنے کو, آپ کو یہ لگتا ہے جس طرح دونوں بھائیوں نے میرے کہا کہ جی لوگ جو ہے مایوس ہیں آپ سے, آپ کی حکومت سے, آپ کی پارٹی سے؟ نہیں, مجھے اس لیے نہیں لگتا, میں یہ نہیں کہ اپنا اسپوکس مین, میں ان کو اس لیے لگتا ہے یہ خود مایوس ہے اپنے جو کچھ انہوں نے 5 سالوں میں کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کرپشن اور فلاں 5 سال یہ صدر بھی رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ بھی رہی ہے. ان کو خود انہوں نے مطلب اس بات پہ ہمیں بالکل کسی قسم کا کوئی اس قسم نہیں. اور آپ دیکھیں کل ان کو سب سے بڑے مروڑ ہے نا وہ سی پیک کا اٹھ رہا ہے. برطانیہ نے, رشیا نے اور دیگر اور کنٹریز نے کہا کہ ہم سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ ملک کو ترقی کرنے دیں خدا کے لیے, اور اس سسٹم کو چلنے دیں. ان سے کہنے سے سسٹم کو ہوگا کچھ نہیں. اور سپریم کورٹ اگر یہ مانتے نہیں ہیں تو جاتے کیوں ہیں؟ پھر جاتے, اگر سپریم کورٹ یہ مانتے نہیں تو جاتے کیوں ہیں؟ سر قوم کی جانب سے, پاکستان کے عوام کی جانب سے انصاف کے ایوانوں کے لیے صرف ایک فکر, مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو حشر برپا کیوں نہیں کرتے, منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, تینوں میرے ساتھی جو ہیں بڑی کنوکشن کے ساتھ وہ اپنی پارٹی کا موقف جو ہے اس کی وضاحت کر رہے تھے, اس کو بیان کر رہے تھے. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, اس کے لیے اس وقت شاید وہ لمحہ نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ ہو سکے, اس لیے کہ عدالت نے بھی اپنا فیصلہ دینا ہے. عدالت کے فیصلوں کے دوران اگر نہ بھی اس کے اوپر تنقید کی جائے, لیکن جب فیصلے آ جاتے ہیں تو وہ دے آر سبجیکٹ ٹو پبلک اسکروٹنی, اور یہ بھی ایسا ہی ہوگا. اگر عدالت نے صحیح فیصلہ کیا تو شاید پوری قوم اس کی رسپیکٹ کرے گی, لیکن اگر کسی وجہ سے کہیں فالٹر ہو جاتا ہے, خدا نہ کرے ایسا ہو, تو پھر وہ جو صورتحال ہے وہ کیا کروٹ لے گی وہ ہم دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.